की फिजा गाते हवा बहके नजारे सारे के सारे तेरे अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहते हैं अजीबो गरीब लोगों के लिए अजीबो गरीब किस्म की हरकत करनी पड़ती हैं। आपने देखा जब कभी टाइटल आता है तो उसके बाद एंकर इन होता है, लेकिन आज आपने देखा कि एक ऐसी ज़ात, एक ऐसी हस्ती, एक ऐसा फ़नकार जिसके मुकाबले का, जिसके कदकाठ का कोई दूसरा नहीं है, नूर जहाँ, जिसको ट्रिब्यूट पेश करने के लिए हमने आज ये महफिल सजाई है। जब मैंने इसके बारे में सोचा और मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे कहा तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए कि इतनी बड़ी ज़ात का अहाता एक प्रोग्राम में करना जो है वो बहुत मुश्किल है। तो फिर वो अल्लाह की तरफ से जिसको कहते हैं मदद आई, एक नाम आया जहन में कि सिवाय उसके इससे कोई और मुझे निकाल नहीं सकता। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सैयद नूर साहब। नाज़रीन, आप जानते हैं सैयद नूर बहुत बड़ा डायरेक्टर है, बहुत बड़ा फिल्म साज है, बहुत बड़ा क्रिटिक है, इसलिए हमें इनसे बात करने में ना कोई दिक्कत होती है, ना उसके अंदर कोई एंगल होता है, सीधी सीधी आर्ट के हवाले से बात की जाती है। और जैसा मैंने कहा, आज चूँकि हमारे इस प्रोग्राम में ट्रिब्यूट पेश करना है मैडम नूर जहाँ को, और उसके बारे में एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि वो मलका न सिर्फ पाकिस्तान की थी ना हिंदुस्तान की थी, मौसीकी के एतबार से वो पूरी दुनिया की मलका थी, हैं और रहेंगी, कुछ उसको नहीं बदल सकता। और जैसा मैंने कहा कि सैयद नूर साहब से मैंने तवक्को की कि वो मुझे इसमें मदद करेंगे। सैयद साहब, नूर जहाँ को आपने कैसे देखा, क्या चीज़ थी वो? देखिए, एक बात की थी शबाना आज़मी ने कि जिस तरह इस दुनिया के पास एक चांद और एक सूरज है, उसी तरह पूरी दुनिया के पास एक नूर जहाँ है। ये बड़ी खूबसूरत बात की थी। और ये मैडम नूर जहाँ एक ऐसा नाम है जो मैं समझता हूँ कि मौसीकी की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैं तो उनको वली सिफ्त खातून कहता हूँ। मैंने देखिए उनको जो मौत आई, किस घड़ी पे आई, जब वो दुनिया से गई किस घड़ी में गई, कहाँ, किस तरह, बड़ी ज़बरदस्त बात है। मैं मौलाना तारक अज़ीम साहब की मैं बात सुन रहा था कि उन्होंने बहुत बड़ा ट्रिब्यूट दिया मैडम नूर जहाँ को कि बड़ी खुश नसीब खातून थी। तो इसमें कोई शक नहीं, जब तक वो ज़िंदा रहीं लोगों की बहुत बेपनाह मदद करती थी, हेल्प करती थी, लेकिन फ़िल्म इंडस्ट्री की एक शान थी। फ़िल्म इंडस्ट्री जब तक उनके गानों से इस्तिफ़ादा हासिल करती रही, बाम अरूज पे रही, और उसके बाद तो जैसे कि मौसीकी ख़त्म हो गई, फ़ीमेल वॉइस ही वो उस पाए की नहीं आ पाई जो मैडम थी और ना आ पाएगी। मैंने उनके वफ़ात के बाद पंजाबी फ़िल्म्स बनाई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो ज़िंदा होती और वो गाने आज रिकॉर्ड होते, इस टेक्निक पे रिकॉर्ड होते, तो क्या ही भला होता। बहरहाल हम खुश नसीब हैं, हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री खुश नसीब है कि मैडम नूर जहाँ उसके हिस्से में आई। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि अजीम लोगों की तरह से बिहेव करते हैं। 35 बरस के बाद जब मैडम नूर जहाँ भारत जाती हैं तो वहाँ के बहुत बड़े नाम, दिलीप कुमार जिसका नाम है, हमारे भी वो हीरो हैं, वो सारी दुनिया के हीरो हैं, उन्होंने किस तरह से उनका इस्तकबाल किया और मलका तरन्नुम ने किन जज्बात का इजहार किया उसके जवाब में, ज़रा आइए आपको दिखाते हैं। जिस तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक सूरज है, एक चांद है, उसी तरह इस दुनिया के पास सिर्फ एक नूर जहान है। इससे ज़्यादा कहने की ताकत मुझ में नहीं है, इसलिए मैं दिलीप कुमार साहब से एक बार फिर दरख्वास्त करूंगी कि वो यहाँ आके हमारे मेहमान के बारे में चंद लफ्ज़ कहें। मेरे दिल में मोहतरमा के लिए जो एहतराम है, उनके लिए, उनके फ़न के लिए, उनकी शख्सियत के लिए और उनके वक़ार के लिए जो इज्जत है, वो मेरे अल्फाज को एक इख्तिसार देती है। मुझे
یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نااہل ہوں، کیونکہ 35 برس کے بعد اچانک ایک ایسی دلکش دل فریب ہستی سے پھر ملنا اگر میسر ہو تو انسان کی عقل، اس کا ادراک، اس کے الفاظ جو ہیں اس کے احساس کی ترجمانی نہیں کر سکتے. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا، کہہ بھی سکتا ہوں، اور نور جہاں جی وہاں میری دائیں طرف بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہیں، ان کے چہرے پہ وہی من مسکراہٹ ہے جو ہمیشہ زینت رہی ہیں ان کی چہرے کی اور ان کی شخصیت کی. میں اتنا ضرور کہوں گا کہ نور جہاں جی، جتنے برس کے بعد آپ ہم سے ملنے آئی ہیں، ٹھیک اتنے ہی برس ہم سب نے آپ کا انتظار کیا ہے. محسوس کر سکتی ہوں، ان کا جواب نہیں دے سکتی. اور کچھ مناسب الفاظ نہیں مل رہے جو میں بیان کر سکوں یہاں آ کر اپنے پرانے دیرینہ دوستوں سے جو میری زندگی کی آخری گھڑیوں تک میرے پاس رہے گا. اللہ کرے ہم دونوں ملکوں کے تعلقات اور بڑھیں، اور اتنے سنور جائیں کہ ہم لوگ ہمیشہ نہ صحیح تو اکثر مل بیٹھا کریں. یوسف صاحب، یہ جو میری پیاری ہستی کھڑے ہیں، کیا معلوم میں کتنی دعائیں کرتی تھی کہ یا اللہ مرنے سے پہلے مجھے سب لوگوں سے ملا دے، اور خاص کر اس اللہ نے پوری کی کہ 35 برس بعد یہاں آئی، اور اتنا پیار آپ لوگوں نے دیا ہے، اتنا پیار دیا ہے کہ میں سما نہیں سکتی. اتنی خوش ہوں. جناب، آپ نے دیکھا دو عظیم ستاروں کا ملن جس کو کہتے ہیں. کمال ہے. کس قسم کے جذبات تھے دلیپ کے، کس قسم کے جذبات تھے نور جہاں کے. کیا کہیں گے، وٹ از یور کامنٹ آن دس جو منظرنامہ ہم نے دیکھا؟ دیکھیں، میڈم کا حق بنتا تھا کہ یہ الفاظ ان کے لیے کہے رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ بامبے انڈسٹری جو ہے وہ لاہور سے جا کے لوگوں نے آباد کی، اور ان میں سے میڈم نور جہاں اور شوکت حسین رضوی صاحب سر فہرست ہیں. اور دلیپ کمار صاحب اس سے پہلے انٹروڈیوس ہوئے کسی ایک فلم میں جو بری طرح فلاپ ہو گئی، جوار بھاٹا، اور وہ بڑے ڈس اپوائنٹڈ تھے اپنے فلمی کریئر سے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا کیریئر گیا. تو وہاں پہ سپر سٹار نور جہاں کے ہسبینڈ جناب شوکت حسین رضوی صاحب، انہوں نے فلم پلان کی اور انہوں نے دلیپ صاحب کو میڈم نور جہاں کے مقابلے میں کاسٹ کیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب میڈم نور جہاں ٹاپ ایکٹریس تھیں اور دلیپ صاحب بالکل نئے تھے. لیکن کہتے ہیں کہ
میڈم نے بہت سپورٹ کیا دلیپ صاحب کو، جس کا وہ اظہار بھی کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ محفلوں میں بھی انہوں نے اس کا بے انتہا ذکر کیا کہ مجھے بہت سپورٹ کیا، مجھے بہت کمفرٹ لیول میرا بڑھایا. ٹھیک، جو اس وقت بہت ضروری تھا. بہت ضروری تھا کیونکہ وہ نئے تھے، وہ سپر سٹار تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کریئر میں 2 نام جو ہیں بہت بڑے ہیں، شوکت حسین رضوی صاحب اور میڈم نور جہاں. اور ان کو اگر وہ یہ بات نہ کہتے، یہ باتیں نہ کرتے تو میں حیرت ہوتی ہے. ناظرین، ان کے مقابلے میں اگر کوئی پیش کر، لتا جی نے بہت سے دفعہ ان کے بارے میں گفتگو کی ہے. ایک مرتبہ تو انہوں نے یہ کہا کہ دیدی جو ہے وہ ایک تو یہ کہ احترام اور عزت سے دیدی کہتی تھی کہ دیدی کے پاس جو یہ فن تھا کہ وہ انترے سے لے کے الاپ تک جتنی مرضی کروٹیں اور مرکیاں گائیں، ان کی آواز کا تاثر ایک لمحے کے لیے شیٹر نہیں ہوتا تھا. لیکن لتا جی نے کہا کیا اس کے بعد ذرا دکھاتے ہیں آپ کو. دیکھیے ان کا گانا سن کے تو وہ گاتی ہیں تب معلوم ہو جاتا ہے ایکسپریشن. ایک نور جہاں جی اور ایک سیگل صاحب، نہیں تو باقی ساری سنگر جو گاتی تھی نا بس گانا گا کے چلے گئے. اور کون سا بول کس طرح کہنا چاہیے، ہائے کیسے کہنا چاہیے یا محبت کیسے کہنا چاہیے. دیکھیے یہ ناظرین ٹریبیوٹ کوئی چھوٹا ٹریبیوٹ نہیں ہے. لتا بھی بہت بڑا نام ہے بھارت کے حوالے سے بھی، موسیقی کے حوالے سے بھی. تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی پذیرائی، ان کا عزت اور احترام محدود نہیں ہے، انلیمیٹڈ ہے. دنیا بھر میں جہاں بھی وہ گئیں پاکستان کا نام اللہ اور پائے کی تھی. جیسا خود آپ نے تھی اور اس کے بعد روئے جا رہی تھی مسلح پہ بیٹھی ہوئی. کہتی رو رو کے ان کا برا حال تھا. کیا مانگ رہی تھی، کیا کہہ رہی یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ مجھے معلوم ہے کہ ان کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ مسلح پہ بیٹھ کے وہ اللہ سے کچھ مانگ رہی تھی اور رو رہی تھی اس وقت، جب کہ وہ ٹاپ سٹار تھی. تو یہ جو ولیانہ صفات ہیں بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں. خاص طور پہ جو فنکار لوگ ہوتے ہیں ان کو تو لوگ کچھ اور ہی طریقے پہ یاد کرتے ہیں. لیکن میں نے ہمیشہ میڈم کو اسی طرح پایا، انہوں نے جو منہ سے نکالا وہ پورا ہوا. میں اپنے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا. یہاں پہ میری فلم 76 میں ریلیز ہوئی، سوسائٹی گرل، اور پہلا ایوارڈ میرا تھا. اور میں لینے جب گیا ہوں اسٹیج پہ تو آئی واز ویری ینگ، تو میں ایوارڈ جاتے ہوئے تو میں چلا گیا، پیچھے بہت فنکار لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں جب پلٹا وہاں سے ایوارڈ لے کے تو میرے سامنے بہت قداور شخصیات بیٹھی تھیں، جن میں جناب میڈم نور جہاں تھیں، سبیہ بھابھی تھیں، نیر بھابھی تھیں، سنتوش صاحب تھے، درپن صاحب تھے، وحید مراد صاحب تھے، ندیم صاحب تھے، محمد علی صاحب تھے، دیوا میڈم، بہت بڑے بڑے لوگ. اور میں گھبرا گیا، میرا پاؤں نہیں اٹھ رہا تھا جاتے ہوئے. جب میں بڑی مشکل سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا ہوں تو جہاں سے بڑھا ہوں تو یہاں میڈم بیٹھی تھی، تو مجھے روک کے کہنے لگی سن، اچھا تم سید نور ہے؟ میں کہا ہاں جی. تم بڑی ترقی کریں گا. واو. میں کہا جی اچھا جی. میں جانے لگا، کہنی وہ سنتے سے کیوں کریں گا ترقی؟ میں کہا جی کیوں کریں گا، میرا ادھا نا تیرے نا نہ لگتا ہے. واو. ناظرین یہ بات ہو رہی ہے ایک ایسی شخصیت کی جو یہ میرے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے بعض اوقات یہ طے کرنا کہ وہ سنگر بہت بڑی تھی یا ایکٹریس بہت بڑی تھی. ایک گانا ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں، اس میں آپ خود بھی یہ نوٹ کیجئے گا کہ اداکاری اور گلوکاری دونوں ہی اپنے عروج کے اوپر ہیں. اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں
کہ گانے کے بولوں کے ساتھ اپنی باڈی کی موومنٹ کو سنک کر لینا جو ہے یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. آئیے میرے ساتھ مل کے دیکھیے. महकी फिजाएं, गाती हवाएं, बहके नजारे, सारे के सारे तेरे लिए महकी फिजाएं, गाती हवाएं, बहके नजारे, सारे के सारे तेरे लिए. आजा के तुझको बाहों में घेरूं, शाने पे तेरे जुल्फे बिखेरूं, जुल्फे बिखेरूं. ये नर्म गेसू, ये गर्म बाजू, चेहरा गुलाबी, आँख صداکاری بھی اپنے عروج پر ہے اور کمال ہے. بس یہ اللہ تعالیٰ کا ایسے کمبینیشنز بناتا ہے. بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے. 2-3 باتیں میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ انتظار فلم کا گانا جو ہے اس کو ریکارڈ کرنا تھا اور سین یہ تھا کہ ایک اندھی لڑکی جو ہے وہ جا کے اپنی ماں کی قبر پہ روتی ہے, لیکن اس گانے کے پیچھے کوئی زیادہ میوزک نہیں تھا. تو نور جہاں نے کہا خورشید انور صاحب سے, جو کہ بہت بڑا نام ہے میوزک کی دنیا میں, کہ میں ساز اور سازینوں کے بغیر کیسے گاؤں گی. تو اس نے کہا نور جہاں تمہیں پتہ نہیں تمہاری آواز کے اندر کتنے تان پورے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں. تو یہ بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے. اس کے بعد فیض احمد فیض, آپ کو یاد ہوگا ان کی بہت ہی معروف نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. جب وہ نور جہاں نے گائی تو اس کے بعد ایک مشاعرے میں فرمائش کی گئی ان سے کہ فیض صاحب اپنی وہ نظم سنائیے مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. تو انہوں نے کہا اب وہ میری نہیں ہے, اب وہ نور جہاں کی ہے. اس سے بڑا ٹریبیوٹ بھی نہیں ہو سکتا. تیسری بات, انہوں نے ہمیشہ اپنے اساتذہ کی بہت عزت کی اور وہ ایک شخص جو 6 سال کی عمر میں ان کا استاد بنا تھا, جس نے گانا باندھا تھا ان کو, ایک رسم ہوتی ہے یہ, اس کو انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن تک یاد رکھا. اس کی زندگی میں بھی اور اس کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے اس کے بارے میں کیا کہا اور نور جہاں نے اپنا یہ عروج حاصل کرنے کے لیے کس طرح ان کے سامنے زانوئے تلمس یعنی طے کر کے اور ریاض کیا ہے, یہ منظر آپ کو دکھاتے ہیں. جو کچھ میں گاتی ہوں وہ اللہ پاک کی مہربانی اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے انہی کا سیکھا گاتی ہوں. اور آج تک میں ان کا ایک دن بھی جدائی کا نہیں برداشت کرتی اور انہی کے سائے میں رہنا میری زندگی ہے. جس دن میں سمجھتی ہوں میں انہیں چھوڑ دوں گی تو جیسے میں نے گانا چھوڑ دیا. مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے مگر ان کو نہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے. میری نئی محبت کا نتیجہ سنگرز بیٹھے ہوتے, پارٹیشنز کی ہوتی تھی, پارٹیشنز بھی بعد میں ہونا شروع ہوئی. تو ایک ساتھ میوزک شروع ہوتا تھا, سب بجاتے تھے, پھر سنگر گاتا تھا. ریکارڈسٹ جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا تھا اور وہ جو آواز ہے وہ آپٹیکل پہ آگے مشینوں میں جا رہی ہوتی تھی اور وہی آپٹیکل فلم میں یوز ہوتا تھا بعد. ٹھیک. تو یہ بڑا مشکل ہوتا تھا. کسی ایک سازندے نے, کسی ایک وائلنسٹ نے غلط نوٹ بجا دیا, پورا سین گیا, پورا پھر سے شروع ہو جاتا تھا. سنگر کہیں بھول جاتا ہے, پھر سے شروع ہو جاتا. تو بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا تھا. اور اسی اگر ڈوئٹ ہے تو آمنے سامنے کھڑے ہیں, سنگر آمنے سامنے کھڑے ہوئے ڈوئٹ گا رہے ہیں. پر اس وقت جو ہے وہ پیچز میں گانا نہیں گایا جا سکتا تھا.
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے وہ اپنے جی ایم دورانی، وہ بہت بڑا نام ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. وہ ان کی ایک فلم تھی جس میں ان کی بیگم جو ہے دیویکا رانی، وہی ہیروئن بھی تھی اس کی. تو وہ انہوں نے اس کے بنتے ہوئے کے شارٹس لیے ہوئے ہیں، تو دکھا رہے ہیں کہ وہ جب گانا گا رہے ہیں تو ساتھ بیٹھے ہوئے پیچھے لوگ گا رہے ہیں ان کے، اور وہ پکچرائز ہو رہا ہے. تو یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر ایک بندے نے غلطی کر دی ہے تو پورا فلم آیا ختم ہے. شاہ جی یہ بات اب آپ سے ہم جاری رکھتے ہیں، اور بریک پر جانے کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے. ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تو پھر اور کچھ پہلو جو ان کی ذات کے ہیں، میڈم نور جہاں جن کا نام ہے، کوشش کر رہے ہیں ہم اس کو ٹریبیوٹ پیش کیا نہیں جا سکتا، میں تو کم از کم اس کا اہل نہیں ہوں، لیکن ہم اپنی سی کوشش کر رہے ہیں یہ کہ ان کی ذات کے وہ پہلو جو نمایاں نہیں ہیں یا آپ سے کسی طرح چھپے رہ گئے ہیں، ان سے آپ کو شناسا کرایا جائے. میں شاہ جی ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نور جہاں کی آواز کے اوپر تو کامنٹ کرنا میرے جیسے بندے کا تو بس نہیں ہے، اختیار نہیں ہے ہمارا. لیکن میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اس وقت فلم انڈسٹری کے اوپر ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں، بے پناہ فلمیں آپ نے کی ہیں، اتنی فلموں کا پروڈیوسر تو اللہ تعالیٰ کرے کہ اور بھی کوئی ہو. مجھے یہ بتائیں کہ جو ٹیلنٹ نور جہاں کی آواز کا تھا وہ یہاں جنریٹ کیوں نہیں ہوا؟ جہاں وہ اتنا عرصہ رہی، جہاں انہوں نے اتنی خدمت کی موسیقی کی، وہاں ہمارے ہاں سیکھنے والی نئی ینگ خواتین کی آوازیں جو ہیں اس مقدار میں، اس تعداد میں نہیں آئی. وجہ کیا ہے اس کی؟ دو باتیں ہیں سر. ایک بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیسنگ، میڈم نور جہاں کو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ تھی. ٹھیک ہو گاڈ گفٹڈ، کوئی آپ سکھا نہیں سکتے. گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ ایکسپلور کیا گیا، انسانوں نے کیا ایکسپلور اس کو، اور انسان ہی ایکسپلور کرتے ہیں. گفٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. دوسرا آپ نے دیکھا کہ اس ایج میں بھی ریاض کر رہی تھی. یہ جو پیشن، عروج کا دور ہے، عروج کا دور ہے، اور یہ آخری دور ہے ان کا. یہ جو پیشن ہے یہ سنگروں میں نہیں پایا جاتا. ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ. جب تک یہ پیشن نہیں ہوگا، جب تک یہ ریاض نہیں ہوگا، جب تک موسیقی سے محبت نہیں ہوگی، عشق نہیں ہوگا، لگاؤ نہیں ہوگا، کوئی سنگر میڈم نور جہاں کو چھو بھی نہیں سکتا. واو. اور نہ صرف یہاں بلکہ کہیں بھی نہیں. اور مجھے یہ بتائیں کہ موسیقی کی یعنی تربیت کے لیے، موسیقی کی پروموشن کے لیے آپ نے بھی تھوڑا سا بیڑا اٹھایا تھا، بنا کیا؟ کیوں نہیں ہو رہا وہ جو آپ کرنا چاہتے تھے؟ سر یہاں پہ لوگ شارٹ کٹس استعمال کریں، فوراً چاہتے ہیں کہ وہ سپر سٹار بن جائیں، بڑے سنگر بن جائیں. اور پھر آج کے دور میں جب سے یہ میڈم نور جہاں کا دور ختم ہوا ہے، گانا نہیں آیا، بیٹ آ گئی ہے، بیٹ سناتے ہیں. واہ، یہ تو کوالٹیٹیو فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. اب گانا پہلے میلوڈی تھی، اب بیٹ ہے، اور گانا سنایا نہیں جاتا، دکھایا جاتا ہے. واہ. آپ یہ دیکھیں، جو بھی سنگر اٹھتا ہے اپنا ویڈیو بناتا ہے، جو بھی سنگر جا کے سٹیج کے اوپر پرفارم کرتا ہے ہاتھوں سے اشارہ کر رہا ہوتا ہے کہ کلیپ کریں. ارے بھائی تم گاؤ ایسا کہ ہاتھ خود بخود بجنے لگے. تو مگر شاہ جی پہلی دفعہ مجھے اجازت دیجیے آپ سے اختلاف کرنے کی. جی. آپ نے خود ہی اس متھ کو توڑا. چوڑیاں فلم کا میوزک یاد ہے آپ کو؟ جی. مجاجن کا یاد ہے؟ جی. کون کہتا ہے میوزک اچھا نہیں ہو سکتا؟ نہیں، میوزک اچھا ہے، میوزک اچھا ہے، نو ڈاؤٹ، لیکن پارٹلی ہے نا جی. دیکھیں نا، آج بھی بھارت کی فلم انڈسٹری دنیا کی سب سے بڑی فلم انڈسٹری ہے، مستفید ہو رہی ہے پاکستان کے ٹیلنٹ سے. جی ہاں بالکل ہے نا آپ کے سامنے. تو میوزک اچھا کیا تو جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے. نہ کمپوزر نہیں ہے ہمارے پاس، کمپوزر نہیں ہے، اور ہماری لیگسی جو ہے اس کو احترام نہیں ملا ہماری سوسائٹی میں. اور لیگسی کو ہمارا احترام ملتا تو یقیناً وہ اپنے بڑوں کے ٹیلنٹ کو لے کے آگے بڑھتے. وہ محدود ہو گئے ٹیلی ویژن تک، ریڈیو تک اور فلم کی طرف. شاہ جی مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیا ٹیلنٹ نہیں آ رہا، چاہے وہ ایکٹنگ ہے، چاہے وہ میوزک ہے، چاہے وہ سنگنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کہیں نہ کہیں حکومت کا قصور اس لیے ہے کہ حکومت نے بھی تو اس کی پروموشن کے لیے کچھ نہیں کیا؟ ہم نے اپنا لوک ورثہ پرزرو نہیں کیا، ہم نے اپنے جو آرٹسٹ تھے ان کو وہ پروجیکشن نہیں دی، وہ پروموشن نہیں دی. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ ڈیفینیٹلی. دیکھیں حکومت کو میں اس حد تک بلیم نہیں کروں گا کہ جی وہ ٹیلنٹ کو روک رہی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اب اس حد تک بلیم کروں گا کہ بدیسی ٹیلنٹ کو یہاں پروموٹ کیا جا رہا ہے پاکستان میں، اور جو اپنا ٹیلنٹ ہے اس کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، اس مقابلے پہ آنے کی ان کو پلیٹ فارم نہیں مل رہے. تو تب جب میڈم کا زمانہ تھا، جب ریڈیو کا زمانہ تھا یا فلم کا زمانہ تھا، تو اس وقت میڈم کا ہی تھا، وہاں کسی لتا کو لا کے نہیں بٹھایا گیا تھا. ٹھیک. تو میڈم نے کھلا گایا، اچھا گایا اور ڈومینیٹنگ گایا. تو آج کے دور میں ہمارا جو ٹیلنٹ ہے اس پہ
جو ہے خاص طور پہ انڈیا کو مسلط کیا گیا ہے اور پہچان ختم ہو گئی ہے. آپ یہ دیکھیں چھوٹے جو بچے ہیں ان کو نہیں معلوم کہ سونو نگم یا اور سنگر جو ہے وہ ہمارے. ایک بات آپ سے آخری اگر آپ مجھے اجازت دیں, وہ یہ کہ ہر کسی کا فیوچر بینیفٹ جو ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے. پی ٹی وی کے جو ملازمین ہیں وہاں کلرک بھی جو ہے اس کو پینشن مل جائے گی, لیکن یہ جو سنگر ہیں جو آرٹسٹ ہیں یہ گاتے ہیں